आज हम आतिश की दूसरी गज़ल पढ़ेंगे। ख्वाजा हैदर अली आतिश दौर मुतवस्सितीन के शोरा में शामिल हैं। उनका ताल्लुक दबिस्तान दहली यानी दहली स्कूल ऑफ थॉट से था। आतिश और नासिख का बालमी अख्तिलाफ उर्दू अदब में मशहूर है। इस गज़ल में 21 अशार हैं और गज़ल के ज़्यादातर अशार उम्मीद और इंतज़ार की कैफियत वाज़े करते हैं। राह में है, रदीफ है और बहार और खुशगवार काफ़ियाँ हैं। हवाए दौरे मए खुशगवार राह में है, खज़ां चमन से है जाती बहार राह में है। ये शेर उम्मीद का पहलू वाज़े करता है। खज़ां का मौसम गुज़र चुका है और अब बहार आने वाली है। गदा नवाज कोई शहसवार राह में है, बुलंद आज निहायत गुबार राह में है। गदा नवाज जो है वो सखी को कहते हैं, गदा जो है वो फकीर को कहते हैं, तो जिसको नवाजे वो सखी है। और ये आसिफुद्दौला जो ऊद के नवाब थे उनका खिताब था। तो जो है वो उनकी तारीफ की जा रही है। नवाब आसिफुद्दौला की ये तारीफ है। रास्ते में उड़ने वाली धूल भी किसी सखी की आमद पर खुशी से बुलंद हो रही है। शबाब तक नहीं पहुंचा है आलम तिफली, हुनूज हुस्न जवानी यार राह में है। हुस्न जवानी यार ये एक तरकीब है और इसका मतलब है कि दोस्त की जवानी का हुस्न, हुनूज जो है वो अभी तक को कहते हैं, तो वो अभी तक नहीं आया है। और तो वो ये कह रहे हैं शबाब तक नहीं पहुंचा। शबाब यानी जवानी, दी जब मैच्योर हो जाता है बंदा। तो कह रहे हैं कि जो है वो उनका जो महबूब है वो अभी आलम तिफली, वो अभी मतलब आलम तिफली बचपन को कहते हैं। तो कह रहे हैं कि अभी वो इतना मैच्योर नहीं हुआ है, वो इतना समझदार नहीं है। अभी तक जो है वो जो है वो मैच्योर नहीं हुआ है। तो वो कह रहे हैं कि कोई बात नहीं अगर ये मुझ पे जुल्म सितम कर रहा है, क्योंकि अभी ये नासमझ है। तो ये रुमानी शेर है। यहाँ पर वो कह रहे हैं कि महबूब की कम सिनी यानी कम उम्री की तारीफ करते हुए उसके जुल्म सितम को भूलपन करार दे रहे हैं कि कोई बात नहीं, इसमें अभी इतनी समझ नहीं है, तो अगर ये मुझ पर जुल्म सितम कर रहा है तो कोई बात नहीं। अदम के कूच की लाजिम है फिक्र हस्ती में, ना कोई शहर ना कोई दयार राह में है। अदम यानी आखिरत और कूच को कहते हैं आने को, और हस्ती यानी जिंदगी। तो वो कह रहे हैं अदम के कूच की लाजिम है फिक्र हस्ती में, अभी जिंदगी में आखिरत की फिक्र करनी है, क्योंकि जब आखिरत आएगी तो ना कोई शहर ना कोई दयार राह में है। फिर कोई ठहरने की जगह नहीं होगी। जब आखिरत आएगी तो बस आ जाएगी और सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो ये सूफियाना शेर है। आखिरत के अजर के लिए जिंदगी में अच्छे अमाल करना जरूरी है, क्योंकि दोबारा मौका नहीं मिलेगा। तरीक़े इश्क में ए दिल असाए आह है शर्त, कहीं चढ़ाओ किसी जा उतर राह में है। अच्छा, यहाँ पर जो है वो तरीके इश्क यानी इश्क का जो रास्ता होता है, तो वो कह रहे हैं कि अगर तुम इश्क के रास्ते पर चलना पसंद करोगे तो शर्त ये है कि आहें तकालीफ तुम्हें बर्दाश्त करनी पड़ेंगी। असाए कहते हैं किसी चीज जिसके ऊपर आप लीन कर सकते हैं, जिसका आप सहारा ले सकते हैं। ये हजरत मूसा की जो स्टाफ थी ये उससे जो है वो आया है। तो इश्क के रास्ते में तकलीफ तो बर्दाश्त करनी पड़ेंगी, इन्हीं के सहारे से आप आगे बढ़ सकेंगे। कहीं चढ़ाव किसी जा उतर राह में है, ऊंच नीच आएगी। और फिर जो है वो इसका एक इसमें यहाँ पर ये जिंदगी का फलसफा भी बयान कर रहे हैं कि जिंदगी में उरूज और जवाल आते रहते हैं और उन्हें बर्दाश्त करना पड़ता है। तरीके इश्क का सालिक है वाइजों की ना सुन, ठगों के कहने का क्या एतबार राह में है। अच्छा, तो तरीके इश्क का सालिक यानी अल्लाह की मोहब्बत, अल्लाह की मखलूक से मोहब्बत करने वाला। तो यहाँ पर जो है वो वाइज़ किसे कहते हैं जो रोकने वाले होते हैं। तो वो कह रहे हैं कि जो तुम्हें मोहब्बत से रोके तुम उनकी ना सुनो। जिस तरह जब तुम रास्ते में जा रहे होते हो जो ठग आते हैं तुम उनकी नहीं सुनते हो, इसी तरह इन लोगों की नहीं सुनो, इनकी बातों पर कोई एतबार नहीं है। ये सूफियाना शेर है कि अल्लाह की मखलूक से मोहब्बत करना अल्लाह तक पहुंचने का रास्ता है। यानी कि अगर आप अपने महबूब से मोहब्बत कर रहे हैं तो ये दरअसल अल्लाह तक पहुंचने का रास्ता है। तो अगर इश्क से तुम्हें कोई रोके तो उसकी बात का एतबार नहीं है।
جگہ ہے رحم کی یار ایک ٹھوکر اس کو بھی، شہید ناز کا تیرے مزار راہ میں ہے۔ یہ طنزیہ شعر ہے۔ یہاں پر جگہ ہے رحم کی سے مراد ہے کہ قبر جو ہے وہ ایک رحم کی جگہ ہوتی ہے، لیکن میں مر بھی جاؤں گا تب بھی جو ہے وہ تم میرے ساتھ ظلم و ستم کرتے رہو گے، میری قبر سے گزرتے ہوئے بھی ایک ٹھوکر اس کو بھی مارتے ہوئے جاؤ گے۔ تو یہاں پر وہ محبوب سے مخاطب ہیں کہ ظلم و ستم سہ کر میں مرنے والا ہوں، لیکن مرنے کے بعد بھی میں اسی سلوک کا منتظر ہوں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ شہید ناز یہ ترکیب ہے کہ میں تمہاری محبت میں تمہاری ظلم و ستم کی وجہ سے میں مر بھی جاؤں گا، میں شہید بھی ہو جاؤں گا، لیکن میں ایسے ہی سلوک کا منتظر رہوں گا۔ سمند عمر کو اللہ رے شوق آسائش، انان گستہ و بے اختیار راہ میں ہے۔ سمند عمر یعنی عمر کا گھوڑا، تو یہ تشبیہ ہے، انان گستہ یعنی بے لگام بہت تیز، یہ ترکیب ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ انسان جو ہے وہ بس زندگی میں ہر دنیاوی چیز کے پیچھے بھاگتا رہتا ہے، بھاگتا رہتا ہے، بھاگتا رہتا ہے۔ اللہ رے کا ایکسپریشن ہے تعجب کا، امیزمنٹ کا، کہ واؤ جب آپ کہتے ہیں تو جیسے اللہ رے، تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہے وہ تیزی سے گزرتی ہوئی عمر کو انسان روک نہیں سکتا، لیکن آسائش اور آرام کے حصول میں ساری زندگی جد و جہد میں گزار دیتا ہے اور اسے اپنی آخرت کی بہت کم فکر ہوتی ہے۔ نہ بدرقہ ہے نہ کوئی رفیق ساتھ اپنے، فقط عنایت پروردگار راہ میں ہے۔ تو عنایت پروردگار اللہ کی رحمت، اور فقط یعنی صرف، تو جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ نہ بدرہ کا ہے، بدرہ کا ساز و سامان، نہ کوئی رفیق یعنی دوست ساتھ اپنے، فقط عنایت پروردگار راہ میں ہے، صرف اللہ کی رحمت ساتھ ہوتی ہے۔ یہ قیامت کے دن کی بات ہو رہی ہے، آخرت کی تنہائی بیان کر رہے ہیں کہ جب انسان فوت ہوتا ہے تو خالی ہاتھ جاتا ہے، صرف اللہ کی رحمت کا آسرا ہوتا ہے۔ نہ جائیں آپ ابھی دوپہر ہے گرمی کی، بہت سی گرد بہت سا غبار راہ میں ہے۔ یہ بہت سادہ شعر ہے، بہت آرام سے سمجھ میں آ رہا ہے۔ آپ یعنی ان کے محبوب اس کو منع کر رہے ہیں، اس کو روکنا چاہتے ہیں کہ دوپہر کی گرمی اور گرد و غبار کا عذر پیش کر رہے ہیں جو محبوب کا راستہ دشوار کر سکتے ہیں۔ گرد غبار یعنی جو دھول مٹی اڑتی ہے گرمی کی وجہ سے، اس کو روکنا چاہ رہے ہیں کہ نہ جاؤ۔ تلاش یار میں کیا ڈھونڈی ہے کسی کے ساتھ، ہمارا سایہ ہمیں ناگوار راہ میں ہے۔ یہ کہہ رہے ہیں تلاش اور ڈھونڈنا یہ دونوں ہم معنی الفاظ ہیں، یہ ریپیٹ ہوئے ہیں۔ شاعر محبوب کی تلاش میں جانا چاہتے ہیں لیکن اپنے سائے پر بھی اعتبار نہیں کرنا چاہتے، کیونکہ یہ سایہ بھی رقیب بن سکتا ہے۔ تو غزل میں جو ہے وہ عموماً 3 کیریکٹرز ہوتے ہیں، ایک تو شاعر خود جو عاشق ہوتے ہیں، ایک محبوب ہوتا ہے، اور ایک رقیب ہوتا ہے جو محبوب کے قریب ہوتا ہے، جس کو محبوب تک رسائیت حاصل ہے لیکن شاعر کو نہیں ہے، اسی لیے رقیب ہمیشہ شاعر کا دشمن ہوتا ہے۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ محبوب کی تلاش میں نکلیں گے، ایسا ہو سکتا ہے کہ ان کا سایہ ہی رقیب بن جائے، ان کا دشمن بن جائے۔ جنوں میں خاک اڑاتا ہے ساتھ ساتھ اپنے، شریک حال ہمارا غبار راہ میں ہے۔ خاک اڑنا، غبار، گرد، دھول، مٹی، یہ سب جو ہے وہ مشکلات کے لیے تشبیہ استعارہ ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر جدت تخیل نظر آتی ہے۔ شاعر جنہوں نے عشق کی تکلیف کو راستے کے گرد و غبار کے مساوی یعنی ایکول قرار دے رہے ہیں۔ سفر ہے شرط مسافر نواز بہت پیرے، ہزارہا شجر سایہ دار راہ میں ہے۔ شجر سایہ دار یہ ترکیب ہے، اور جو ہے وہ کہہ رہے ہیں مسافر نواز یعنی ہاسپٹیبل لوگ، جو خیال رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں، بہت ہیرے یعنی بہت ہیں۔ تو خیال رکھنے والے لوگ تو بہت ہیں، لیکن شرط سفر ہے کہ آپ نکلیں تو آپ کوشش تو کریں، تب آپ کو اچھے لوگ بھی ملیں گے، آسانیاں بھی ملیں گی۔ شجر سایہ دار امید کا پہلو ہے یہاں پر، اور جد و جہد کا سبق دے رہے ہیں آتش، کہ جب انسان اپنے مقصد کے لیے جد و جہد کرتا ہے، محنت کرتا ہے، تو راستے کی مشکلات خود بخود جو ہے وہ حل ہو جاتی ہیں، دور ہو جاتی ہیں۔
کوئی تو دوش سے بارِ سفر اتارے گا، ہزار راہزن امیدوار راہ میں ہیں۔ دوش کندہ بارِ سفر یعنی جو سفر کا بوجھ ہوتا ہے وہ امید کر رہے ہیں، یہاں پر یہ امید کا پہلو نظر آ رہا ہے کہ کوئی تو میرے کندھے پہ سے بوجھ اتارے گا، میری مشکلیں کم کرے گا، میری مشکلیں بانٹے گا۔ ہزار راہزن، اچھا یہ راہزن ان لوگوں کو کہتے ہیں جو راہ کو روکنے والے لٹیرے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ بارِ سفر جو ہے وہ سفر کا بوجھ ہے، اور امیدوار جو ہے وہ جو یہی لوگ منتظر کھڑے ہوتے ہیں کہ وہ لوٹ لیں گے کسی کو۔ تو جو ہے وہ یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ کوئی تو میرے کندھے سے میرا بوجھ اتارے گا، چاہے وہ دوست بھی نہ ہو، وہ دشمن ہی ہو، کوئی مجھ سے میرا سامان لوٹ ہی لے تو وہ سامان کم ہو جائے گا۔ شاعر پر امید کے یہاں پر جو ہے وہ نظر آ رہا ہے، امید نظر آ رہی ہے راستے کی مشکلات کو، اس امید پر وہ برداشت کر رہے ہیں کہ دوست نہیں تو کوئی دشمن ہی ان کے لیے آسانی پیدا کر لے گا۔ مقام تک بھی ہم اپنے پہنچ ہی جائیں گے، خدا تو دوست ہے دشمن ہزار راہ میں ہے۔ یہ بہت سادہ شعر ہے کہ جو ہے وہ ہم انشاءاللہ، وہ یہاں پر اگین پر امید ہے کہ انشاءاللہ ہم اپنے مقصد مقام تک پہنچ جائیں گے۔ یہ سچ ہے کہ جو ہے وہ بے شک راستے میں ہزاروں دشمن ہیں، لیکن ان کو اللہ کی رحمت کا آسرا ہے، اللہ تو دوست ہے میرا۔ بہت سی ٹھوکریں کھلوائے گا یہ حسن ان کا، بتوں کا عشق نہیں کوہسار راہ میں ہے۔ وہ یہاں پر کیا کہہ رہے ہیں کہ وہ محبوب کے خاطر انہوں نے بہت سی ٹھوکریں کھائی ہیں، لیکن یہ کوئی بتوں کا عشق نہیں ہے، یہ تو پورا پہاڑ ہے، یہ اتنی بڑی مصیبت ہے، لیکن کیا کریں وہ تو بے بس ہیں۔ یہ رومانی شعر ہے، عشق کی مشکلات کو وہ پہاڑوں کے سلسلے کے برابر قرار دے رہے ہیں، لیکن دست برابر نہیں ہوتے کیونکہ ان کا محبوب بہت حسین ہے۔ بلائے جان مسافر ہے خواب شیریں بھی، یہی وہ شہد ہے جو زہر مار راہ میں ہے۔ اچھا، بلائے جان کا مطلب ہوتا ہے زندگی کے لیے مصیبت۔ مسافر ہم لوگ ہیں جو دنیا میں رہنے والے ہیں، تو ان لوگوں کے لیے کیا مصیبت ہے؟ یہ خواب شیریں ان لوگوں کے لیے مصیبت ہے۔ خواب شیریں یعنی میٹھے میٹھے خواب جو ہر کسی کو پسند ہوتے ہیں، لمبی لمبی امیدیں، ٹھیک ہے۔ اور یہی وہ شہد ہے جو زہر مار راہ میں ہے، یہ خواب ایک مصیبت ہے ان لوگوں کے لیے، کیونکہ یہ دیکھنے میں تو شہد لگتا ہے، میٹھے میٹھے خواب، لمبی لمبی امیدیں، لیکن یہی انسان کو مار کے رہتے ہیں، یہی زہر ثابت ہوتے ہیں۔ تو شہد اور زہر دونوں جو ہے وہ صنعت تضاد ہے، اپوزٹ سے اینٹونمز ہیں، اور یہاں پر آتش نے محبت کو زہر قرار دیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہر انسان دنیا میں مسافر ہے، اس کے باوجود وہ دنیا کی ہی محبت میں مبتلا ہو کر میٹھے میٹھے خواب دیکھتا ہے، جو اس کی زندگی اور نیک اعمال کے لیے زہر ثابت ہوتا ہے۔ پتا یہ کوچہ قاتل کا سن کے اے قاصد، بجائے سنگ نشاں ایک مزار راہ میں ہے۔ اچھا، پتا یعنی کسی جگہ کا پتہ کرنا، تو کوچہ قاتل یعنی جو قاتل قتل کرنے والے کا محلہ، تو قاتل جو ہے وہ یہاں پر اپنے محبوب کو کہہ رہے ہیں، اور قاصد جو ہے وہ کسے کہتے ہیں کہ جو ہے وہ کسی جگہ کا پتہ کر رہا ہو، تو وہ کہہ رہے ہیں اے قاصد تو مجھ سے یہ پتہ سن کہ جو ہے وہ میرے محبوب کا محلہ کہاں ہے، بجائے سنگ نشاں۔ ایک سنگ نشان کسے کہتے ہیں کہ نشان بتانے والا پتھر، تو اگر جیسے اس پتھر سے جو ہے کوئی پتہ بتا دے کہ کوئی کسی جگہ کی نشانی ہو، کہہ رہے ہیں اس کے بجائے ایک مزار راہ میں ہے، کہ تمہیں ایسے کوئی جو ہے نشان والا پتھر نہیں ملے گا، تمہیں بلکہ ایک مزار ملے گا، اور یہی جو ہے وہ میرے محبوب کے کوچے کی پہچان ہے کہ وہاں پر ایک مزار ہے۔ ابھی کس کا مزار ہے؟ کہہ رہے ہیں شاعر آتش کہ میں یہاں پر جو ہے وہ کب سے جو ہے وہ انتظار میں کھڑا ہوں، میں مر چکا ہوں محبوب کے گھر کے سامنے، تو یہ ان کے گھر کی پہچان ہے کہ میرا مزار وہاں پر ہے۔ شاعر پیغام لانے والے قاصد کو آگاہ کر رہے ہیں کہ ان کا محبوب اتنا ظالم ہے کہ جو ہے وہ جواب کے انتظار میں ان کی جان چلی گئی ہے، اور اب صرف مزار باقی ہے، اور یہی محبوب کے کوچے کی نشانی ہے۔ پیادہ پا ہوں رواں سوئے کوچے قاتل، اجل میری میرے سر پر سوار راہ میں ہے۔ پیادہ پا ہوں، میں پیدل ہوں، پیدل یعنی میرے پاس کوئی سامان نہیں ہے، میں خالی ہاتھ ہوں۔ رواں سوئے کوچے قاتل یعنی میں پیدل جو ہے وہ
کس کی طرف جا رہا ہوں؟ اپنے محبوب کے گھر کی طرف، کوچہ قاتل، پہلے ہی پچھلے ہی اس میں آیا تھا شعر میں کہ جو ہے وہ قاتل کا محلہ اور قاتل یہاں پہ محبوب ہے، تو کہا کہ میں پیدل جو ہے وہ اپنے محبوب کے گھر کی طرف جا رہا ہوں، اجل میری میرے سر پر سوار راہ میں ہے، ان کی موت ان کے سر پر سوار ہے۔ تو وہ کیا کہہ رہے ہیں یہاں پر کہ جو ہے وہ شاعر اپنے محبوب کو ظالم سمجھتے ہیں، پچھلے شعر کی طرح وہی چیز، اور محبوب کے کوچے کی طرف جانے کو موت کے باعث قرار دے رہے ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ خود ہی موت کی طرف سفر کر رہے ہیں۔ چلا ہے تیر و کمان لے کے صیدگاہ وہ ترک، خوشا نصیب وہ جو شکار راہ میں ہے۔ اچھا، ترک یعنی جو ٹرکس ہیں ان کی طرف اشارہ ہے جو شکار کرنے نکلتے ہیں، تو تیر کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، اور یہ ہم نے پہلے بھی بتایا تھا میں نے کہ جو ہے وہ غزل میں عموماً محبوب کی نگاہ کو تیر سے استعارہ دی جاتا ہے، تیر سے تشبیہ دی جاتی ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ وہ خوش نصیب ہے جو شکار راہ میں ہے، کہہ رہے ہیں کہ جو بھی محبوب کہ جو بھی محبوب کا شکار ہے وہ ایکچولی خوش قسمت ہے، کیونکہ چاہے محبوب ان کے اوپر ظلم و ستم ہی کر رہا ہے، ان کو مارنے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن کم از کم انہیں توجہ تو دے رہا ہے، اس لیے جو شکار ہے وہ خوش قسمت ہے۔ صیدگاہ یعنی شکار گاہ، تو شاعروں کا ہجوم کی طرف اشارہ ہے، اور خوشا نصیب یعنی خوش قسمت، ٹھیک ہے۔ تو شاعر محبوب کے ظلم و ستم کے تیروں کو بھی عاشقوں اور شاعروں کے لیے خوش قسمتی قرار دے رہے ہیں کہ اسی طرح اس کی توجہ حاصل ہوتی ہے، کہ محبوب کے جو ظلم و ستم کی تیر ہیں، ان کے ایروز ہیں، ان کے نشانے ہیں، وہ عاشقوں یا شاعروں کے لیے خوش قسمتی ہے کہ کم از کم ان کو توجہ مل رہی ہے۔ تھکے جو پاؤں تو چل سر کے بل نہ ٹھہر آتش، گلے مراد ہے منزل میں خار راہ میں ہے۔ یہ غزل کا مقطع ہے، یعنی آخری شعر ہے، اور یہاں پر شاعر کا تخلص استعمال کیا گیا ہے۔ یہاں پر وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ تھکے جو پاؤں، اگر پاؤں تھک جائیں تو چل سر کے بل، سر کے بل چل جاؤ، لیکن ٹھہرو نہیں آتش، اپنے آپ سے مخاطب ہیں۔ گلے مراد ہے منزل، اگر پھول تمہاری منزل ہے، اگر تمہیں پھول چاہیے تو پھر خار راہ میں ہے، یعنی خار یعنی کانٹے، تو کانٹے تو ظاہر سی بات ہے راہ میں آئیں گے۔ تو یہ صوفیانہ شعر ہے کہ زندگی کے راستے میں تھکنا نہیں چاہیے، اس لیے کیونکہ زندگی کا اختتام اللہ کا قرب ہے، اللہ کی قربت ہے، جو ہر شخص کے دل کے خواہش ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جائے۔